नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हरफ़े अलफ़ के 22 अबियात हैं, यानी 22 अबियात हैं। आज हम करेंगे 12, 13, 14, 15 और 16 की शरह करेंगे। ये शरह अबियात बाहू, जिसको आज बज़्म बाहू का नाम दिया गया है, चौथी नशिस्त है। इसमें जो पहला बैत है उसको मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ। ईमान सलामत हर कोई मंगे। अबियात बाहू पढ़ने का तरीका ये है कि पहला मिसरा जो है ना, उसमें आधा पहले पढ़ते हैं, फिर वक्फा आता है, फिर आधा पढ़ते हैं, और मैंने इसी तरह निशान लगाए हुए हैं। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगण ईमान शर्मावण इश्क हो, दिल नू गैरत होई हो। जिस मंजिल नू इश्क पजावे, ईमान नू खबर ना काई हो। मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमानो दियाँ धरोई हो। यहाँ ईमान और इश्क का मुकाबला हो रहा है। ईमान के बारे में जानते हैं, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, या अल्लाह मेरा ख़ात्मा ईमान पर करना, मेरा ईमान सलामत रखना, और मेरी जान ईमान के साथ निकले। तो ईमान क्या है? जब कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ता है, या मुसलमानों का कोई बच्चा बालग होता है, बच्चा या बच्ची, तो उस पर शरीयत और सारे चीज़ें वो तकरीबन ईमान ले आता है, और पर सारी चीज़ें वाजिब होती हैं। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई हमसर नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन है। इसके अलावा ईमान जो लाना पड़ता है तमाम अंबिया पर जो गुज़र चुके हैं, तमाम आसमानी किताबों पर, कुरान पर, और तमाम साबिक़ा आसमानी किताबों पर, मलाइका पर, फरिश्तों पर, रोज़े क़यामत पर, तकदीर पर, और मौत के बाद दोबारा हयात पर, आलमे गैब पर यानी आलमे बातन पर, और ज़बान से करते हुए इकरार करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान से इकरार करना है। इकरार बिल लिसान कहते हैं इसे अरबी में। इकरार करते हुए शरीयत के तमाम अहकामात को कबूल कर लेना ईमान है, और उन पर तमाम उम्र कारबंद रहना, और ज़ाहिर और बातन से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करना। मैं ज़ाहिर और बातन से कहा है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करना ईमान है। अब मैं मिसाल देता हूँ ईमान और इश्क में क्या फ़र्क है। ईमान वाले सारे बैठे होंगे, सारे दुनिया ने कलमा पढ़ा, जिससे पूछेंगे मैं मुसलमान हूँ, कहीं बाजार में निकल जाए मैं मुसलमान हूँ, सब कहते हैं। और किसी मुसलमान को काफिर कहना शरीयत में तो बिल्कुल मना है। जो कलमा पढ़ता है उसको काफिर कहना। अगर ऐसा होता, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ में मुनाफिकीन को कत्ल करवा देते। आपने बर्दाश्त नहीं किया, वो कलमा पढ़ते थे ज़ुबान से। आपको क्या पता किसी का दिल का। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का वो वाक़या, जब आप एक काफिर को कत्ल करने लगे थे, तो ये ईमान है। मैं एक मिसाल देता हूँ। आपके वालिद साहब को कोई आपको काम करते हैं, आप सर को झटकते हैं, वो काम कर देते हैं, समझे आप? ये समझ ले ईमान है। उसको मोहब्बत के साथ करते हैं,
تو یہ آپ کی محبت ہے والد کے ساتھ، اور اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ والد راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، وہ عشق ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ پاک کی ذات کا یہ کہ ایمان تو ہر کوئی لے آتا ہے، ان کے اعمال کو محبت سے کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اگر اس میں عشق سے کرتا ہے تو وہ فقیر ہے، طالب مولا ہے۔ یہ میری کتاب ہے شمس الفقراء، اس کو تصوف کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیپٹر نمبر 6 ہے، باب 6، اس میں ہے وہ عشق کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ مجھ سے شدید محبت کرو۔ جب تم ایمان لے آؤ تو مجھ سے شدید محبت کرو۔ اللہ پاک کہہ سکتا ہے محبت کرو مجھ سے، ایمان لے آؤ تو مجھ سے محبت کرو۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے مجھ سے شدید محبت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اللہ کے لیے ان کی محبت بہت شدید ہوتی ہے، بہت شدید محبت ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہوگی محبت، ایک قرآن کہہ رہا ہے میرے لیے شدید محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے ان کی محبت شدید ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ تو شدید محبت ہے نا، صوفیہ اکرام کہتے ہیں یہ عشق ہے۔ محبت کی تعریف یہ کی جاتی ہے، انسان کو بہت سے رشتوں اور چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے مومن کو، مسلمان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، گھر زمین جائیداد سے محبت ہوتی ہے کہ شام کو گھر کی طرف ہی دوڑتا ہے بندہ۔ گھر زمین جائیداد سے محبت ہوتی ہے، اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے، اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، اپنے قبیلے سے محبت ہوتی ہے، اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے، اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، اپنے ملک اور کاروبار وغیرہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ اتنی محبتیں انسان لیا پھر رہا ہے۔ جب اللہ اور رسول سے محبت کے بعد یہ محبتیں جو ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایمان ہی ہوتا ہے۔ کئی لوگ مسلمان پھرتے رہتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے، بہت بڑے کبیرہ گناہ کی وجہ سے۔ سلب ہو جانا بھائی تم اب اللہ کی طرف سے فارغ ہو۔ لیکن جس محبت میں عشق اور جنون پیدا ہو جائے، کوئی بھی محبت ہے، اس میں عشق اور جنون پیدا ہو جائے نا، اس کو عشق کہتے ہیں۔ مثلا آپ کو اپنی ماں سے جنون کی حد تک آپ ہر بات اسی کی مانتے، کسی اور سب کو رد کر دیتے، تو آپ کو ماں سے محبت ہے، ماں سے عشق ہے، محبت نہیں عشق ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے، بیوی کی ہر بات مانتے باقی ہر ایک کی دھتکار دیتے ہیں، تو آپ کو بیوی سے عشق ہے، کیونکہ عشق جو تمام محبتوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے اور تمام محبتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے کہا ہے کہ مجھ سے عشق کرو، شدید محبت کرو۔ پارٹ 1 تھا، اس میں کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے رسالہ روئی شریف میں اللہ پاک کو حضرت عشق کہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ تو اللہ کہتا ہے مجھ سے عشق کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، یعنی کہ ایمان والے جو ایمان لائے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان لا چکے ہیں، پھر مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ نمبر کا ایمان والے، یعنی اب وہ ایمان والے نہیں رہے، مجھ سے شدید محبت کرنے لگے ہیں۔ بخاری شریف حدیث شریف 15، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، ادھر اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے، ادھر حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل یعنی مکمل مومن نہیں ہو سکتا، یا مسلمان کا ذکر نہیں ہوا، مومن کا ہوا ہے۔ لا یومن، مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد تمام لوگوں سے بڑھ کر نہیں ہو جاتا۔ دوسرا صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 44 کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ میں اہل و عیال کسے کہتے ہیں؟ گھر والے سارے۔ اہل و عیال میں بچے بھی آ جاتے ہیں، بیوی بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات والدین کی کر رہے ہوتے، والدین رہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ مال اور سب لوگوں، جو دنیا میں لوگ سب ہیں، موجود ہیں، خواہ رشتہ دار ہیں خواہ رشتہ دار نہیں ہیں، ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اب اللہ ایک طرف خود کہہ رہا ہے مجھ سے کرو شدید، ایک طرف حضور کہہ رہا ہے مجھ سے شدید محبت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حضور سے عشق کرتے ہیں انہیں اللہ سے خود بخود عشق ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈائریکٹ محبت کرتے ہیں حضور کو چھوڑ کر، وہ سخت دل اور پتھر دل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جب تک تم میرے نبی کی اتباع نہیں کرتے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں انعامات سے نواز دیا تو میرے نبی کی کامل سے مراد ہے ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی۔ پھر میں آپ کو ایک شعر ہے سنا دوں تو پھر میں نے آپ کو بتایا جو حضور سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ پاک سے شدید محبت ہو جاتی ہے، اور تصوف میں ہے جو مرشد سے محبت کرتے ہیں انہیں رسول علیہ السلام سے اور اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے، انہیں دین کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ تصوف والے یہ کہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری بہت مشہور و معروف ہیں، اور حضرت فرید الدین عطار نے لکھی ہے کتاب تذکرۃ الاولیاء، اس میں تمام مرد اولیاء کا ذکر ہے، عورت کسی کا نہیں ہے، لیکن صرف حضرت رابعہ بصری کا ذکر ہے۔ انہوں نے یہ پیش لفظ میں لکھا ہے، دیباچے میں لکھا ہے، مقدمے جو ہے اس میں لکھا ہے کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا رابعہ بصری اس کتاب میں موجود کئی اولیاء کرام سے بلند ہیں، اس لیے مجھے ان کا ذکر کرنا پڑا۔ آپ فرما دیے سجدہ مستانہ ام باشد نماز، درد دل با او بود قرآن من۔ مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا میری حقیقی نماز ہے، اور اس کے لیے درد بھرے دل کا سوز و گداز میرا قرآن پڑھنا۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہاں ایمان کا اور عشق کا مقابلہ ہو رہا ہے، علامہ اقبال کے لیے۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی ہے کافر و زندیق۔ اب میاں محمد بخش صاحب جنہیں رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے۔ یہاں خاوند کا لفظ استعمال ہوا، وہاں خاوند کہتے ہیں مالک کو، پرانی پنجابی میں۔ خاوند گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے، یہاں مالک لگا لیں، مرشد لگا لیں، جو مرضی لگا لیں، کہ مالک جو ہوتا ہے نا اس کے گھر وہ کبھی اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، اس کا در چھوڑ کر نہیں جاتے، خواہ بھوکا رکھا جائے ان کو، خواہ سردیوں کی راتوں میں انہیں کچھ اڑایا نہ جائے۔ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے۔ بلے شاہ کا ہے، لیکن میں اب جہاں ختم کر تو لمبا ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں بیعت کی شرح کی طرح۔ اب عشق کی آپ کو سمجھ آ گئی، مختصراً تفصیلاً ہے، چیپٹر ہے کافی لمبا۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ اکثریت لوگوں کی ایمان کی سلامتی مانگتی ہے،
عشق کی سلامتی کوئی کوئی مانگتا ہے، عشق کی سلامتی کوئی کوئی طلب کرتا ہے۔ منگن ایمان شرماون عشقوں، ایمان کی سلامتی تو مانگتے ہیں، عشق کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے، کیونکہ وہاں تو آزمائشیں ہیں۔ یہ روٹین کی زندگی نہیں ہے کہ صبح کام پہ گئے، شام کو واپس آئے، کھانا کھایا، بچے پیدا کیے اور سو گئے، بعد میں زندگی ختم ہوئی، مر گئے، پال کیا، جوان کیا، شادی کی، ختم ہو گیا۔ لیکن عشق میں تو صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں آپ، ایسے تو پانی پہ گھوڑے نہیں دوڑے تھے، جانوروں نے ایسے جنگل خالی تو نہ کیے تھے۔ منگن ایمان شرماون عشقوں، ایمان مانگتے ہوئے نہیں شرم آتی اور عشق کے راستے پہ چلتے نہیں ہیں۔ دل نو غیرت ہوئی ہو، میرا دل جو ہے نا، جیسے انسان کو غیرت نہیں آتی کسی بات پہ، کوئی ان کی بہن کو چھیڑ دے یا ماں کو چھیڑ دے یا کوئی ایسا کام کر دے، دل کو بڑی غیرت آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں اس طرح کیا دیتا۔ منگن ایمان شرماون عشقوں، ایمان تو مانگتے ہیں، عشق کی طلب نہیں کرتے، نہ عشق کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اس سے مجھے بڑی غیرت ہوتی ہے کہ ان کا میں برا حال کر دوں، یہی آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے۔ جس منزل نو عشق پہنچاوے، جس مقام و منزل تک عشق پہنچاتا ہے، ایمان نو خبر نہ کائی ہے، کائی ہے کوئی۔ جس منزل تک عشق پہنچاتا ہے ایمان کو، تو اس کی خبر بھی نہیں ہے، اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میرا عشق سلامت رکھی باہو، ایمانوں دیاں دھروئی ہوں، میں ایمان کو قسم دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میرا عشق سلامت رکھنا، مینوں کتے کھینچ کر وہ کیا کہتے ہیں رجت نہ کر دینا، تو پیچھے نہ لے جانا، یہ عشق سے ہٹا کے میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اپنی جگہ پہ قائم رکھنا، میرا جو عشق جو ہے نا وہ قائم و دائم رہے۔ ویسے مرشد کے زیادہ تر تو بیت میم میں ہیں، لیکن یہاں نا انہوں نے عشق کے عین میں ہیں، اور یہاں انہوں نے الف میں بھی کوئی کچھ دیا ہوا ہے۔ اگلا جو ہے وہ مرشد کے بارے ہے۔ اب دیدار جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا ان کو پتہ ہے، جن کو دیدار کی لذت کا پتہ ہے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول بھجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ بڑا مشہور بیت ہے یہ، پچھلا بھی بڑا مشہور تھا۔ کہتے ہیں میرا یہ تن جسم آنکھ بن جائے، چشمہ آنکھیں بن جائے، چشمہ چشم کی جمع آنکھیں بن جائے، تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، سارے جسم میں آنکھیں ہوں اور سارے ہی آنکھوں سے میں مرشد کو دیکھتا رہوں، تو پھر بھی دل نہ بھرے۔ رجا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ روٹی کھاتے ہیں نا، میں کہتے ہیں پنجابی میں رج گیا، پیٹ بھر جائے تو ٹھیک ہے، تو پھر بھی میرا دل نہ بھرے، میرا سارا جسم جو ہے نا وہ آنکھیں بن جائے، میں مرشد کو دیکھ کر پھر بھی میرا دل نہ بھرے۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں، میرے ہر لوں نے، لوں سمجھتے بال، یہ بال کے نیچے ایک سوراخ ہوتا ہے، بال جو ہوتا ہے نا یہ جسم پہ، اس کے نیچے ایک سوراخ ہوتا ہے، ہر لوں کے پر لکھ لکھ آنکھیں ہوں، اگر دیدار کرتے ہوئے کچھ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو دوسری کچھ کھلی تو رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آنکھیں جھپکا، ایسے جھپکا مارتی ہیں، بند بھی ہوتے ہیں، ایک جھپکا ماریں دوسری کھلی رہیں۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں، میرے ہر لوں لوں میں لاکھوں آنکھیں ہوں، کچھ بند بھی ہو جائیں تو کچھ سے میں دیدار کرتا رہوں، ٹھیک ہے، کجاں بند ہو جائے، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، اتنا بھی میں دیکھوں تو مجھے صبر نہیں آتا، میں ہور کتے وال بھجا ہوں، اتنا دیکھنے سے بھی مجھے صبر نہیں آتا
مجھے میری جان کو ہر وقت سولی پر چڑھی رہتی ہے، میں اور کدھر جاؤں؟ پھر آپ فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ حج سے تشبیہ دیتے فرماتے ہیں مرشد کو دیکھنا میرا لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے۔ حج ہے نا، مرشد کو ایک دفعہ دیکھ لینا میرا لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے، کیونکہ ساری مجھے ہدایت، مجھے صراط مستقیم اور مجھے لقائے الہی ہر چیز مجھے مرشد سے ہی ملی ہے، اس کو دیکھ کر ہی ملتی ہے۔ کوئی سمجھ نہ آئی ہو اس بیت میں مجھے بتا دیں کسی کو۔ یہ سوال اکثر ہوتا ہے مجھے، میں بیت پڑھنے لگا۔ اندر وچ نماز اساڈی حکسے جا نتیوے ہو، نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھیوے ہو، اے دل ہجر فراقوں سڑیا اے دم مرے نہ جیوے ہو، سچا راہ محمد والا باہو جے وچ رب لبیوے ہو۔ آپ فرماتے ہیں ہماری نماز تو اندر پڑھی جا رہی ہے جسم کی، اور وہیں جا کر ہم نیتتے ہیں نماز۔ نیتنا ہماری نمازیں جو ہیں نا، ہماری نماز جو اندر ہے وہ تو ہم نیت چکے ہیں، ہم نے کھڑے ہوئے ہیں، اس کا اشارہ ذکر یا ذکر سانسوں کے یہ خفی ذکر کی طرف، ٹھیک ہے جی، اور لقائے الہی کی طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری نماز تو اندر ہے، ہم نیت چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نال قیام رکوع سجود، قیام جو نماز میں قیام ہوتا ہے، رکوع اور سجدے کے ساتھ کر تکرار پڑھی ہوئے ہو، بار بار پڑھی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ 5 وقتی ہے، وہ ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، تکرار بار بار پڑھی جا رہی ہے۔ نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھی ہوئے پڑھی جا رہی ہے کہ قیام نال ساتھ، قیام رکوع سجدے کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے، ہر لمحہ پڑھی جا رہی ہے، 24 گھنٹے پڑھی جا رہی ہے۔ اے دل کہتا ہے یہ میں کر رہا ہوں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اے دل ہجر فراقوں سڑیا، پھر بھی دل میں ہجر اور فراق سے جل چکا ہے، اس کی یاد میں دل ہجر اور فراق سے تڑپتا رہتا ہے۔ جلیا تو ویسے جل جانا ہوتا ہے نا، تو اس کے ہجر اور فراق میں تڑپتا رہتا ہے۔ ہجر اور فراق سمجھتے دوری۔ اے دم مرے نہ جیوے ہو، نہ میں مرتا ہوں نہ جیتا ہوں۔ اے دل ہجر فراقوں سڑیا، پھر بھی نماز ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے، دیدار بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود میرا دل ہجر اور فراق سے تڑپ رہا ہے، اور میں نہ مروں میں سے ہوں نہ جیتے ہوئے لوگوں میں سے۔ سچا راہ محمد والا باہو جیں وچ رب لبیوے ہو، جیں جس وچ میں لبیوے ملتا ہے۔ سچا راہ، سچا کہتے ہیں صحیح راہ، صراط مستقیم جو ہے یا فقر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ ہی ہے جس پر آپ چلے اور صحابہ کرام چلے، اہل بیت چلے، وہی ہے جس میں معرفت حق تعالیٰ حاصل ہوتی ہے، لقائے الہی حاصل ہوتی ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو۔ جی کوئی سوال جواب؟ اکثر سوال ہوگا نا، کوئی سوال کوئی جواب۔ میں نے اس لیے شروع کیے، لوگ اکثر ہے نا ساتھی قریبی مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں کہ کریے بیات میں ان کے سارے جوابات ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ بیات جو نا یہ کتابیں تو پڑھتے رہتے اردو میں، بیات کی پرانی پنجابی ہے، اور اب پنجابی کے اب تو بچوں کو اردو بھی نہیں آتی، تو کسی کو سمجھ نہ آئی ہو جناب اگلا بھی ذرا سن لیں۔ اکھی سرخ منہیں تے زردی ہر ولوں دل آہیں،
اکھیں سرخ منہ تے زردی ہر ولوں دل آہیں ہوں مہاڑ خوشبوئی والا پہنتا وچ کدائیں ہوں عشق مشک نہ چھپے رہندے زہر تھین اتھائیں ہوں نا فقیر تنہ دا باہو جنہ لا مکانی جائیں ہوں۔ اب اکھیں آنکھ ہوتی ہے، سرخ ظاہر ہے کہ ریڈ سرخ، زردی زرد ہونا، تو کہتے ہیں کہ ہجر و فراق جو پیچھے میں نے ذکر کیا، ہجر و فراق کی وجہ سے رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں اور میرا چہرہ زرد ہو چکا ہے، میں بیماروں جیسا بیمار عشق ہوں، دعا کرے کوئی۔ آنکھیں میری رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں ہجر و فراق میں، منہ میرا زرد ہو چکا ہے، چہرہ میرا زرد ہو چکا ہے، چہرہ، منہ تو یہ ہوگا نا، یہاں منہ ہے، چہرہ میرا زرد ہو چکا ہے، ہر ولوں دل آہیں ہوں، جدھر بھی نظر پانا کو تسلی دے دیو، ادھر آہاں ہی نظر آن، ساتھیاں وال نظر پانا ہر کوئی آئی کڈن ڈیا کہندہ نہیں بس ساڈا بھی یہی حال ہے، ہاں، آنکھیں میری رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں، چہرہ میرا زرد ہو چکا ہے، تسلی کے لیے میں جدھر بھی دیکھتا ہوں فون کرتا ہوں ساتھی کو، وہ بھی آہیں بھر رہا ہے۔ فون کا لفظ میں نے استعمال کیا کہ آج کل فون ہو رہا ہے نا، آج کل فون کا استعمال بڑا ہو رہا ہے، اس وقت نہیں ہوتا، اس وقت تو ہوتا کہ جہاں میں ملتا ہوں کسی ساتھی کو۔ مہا، وہ کہتے ہیں بڑا مہا گرو ہے، کہتے ہیں لفظ ایک مہا پنجابی دا بڑا پرانا، بڑا وڈا شاطر ہے، بڑا مہا شاطر ہے، مہا کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے، بڑا مہاڑ کہتے ہیں سرائکی میں رخ سمت کو کہ ڈاچی والیا موڑ مہاڑ، سمجھے، سنا ہوا کبھی سرائکی کا یہ خوشبوئی والا۔ میرا سب سے بڑا رخ خوشبو والے کی طرف ہو چکا ہے۔ میرا بڑا رخ جو ہوتا ہے نا، میں نے مکمل، بڑا سے کیا کہنا ہے، بڑا رخ کیا ہوتا ہے، میرا مکمل طور پر رخ، شرح کریں گے تو ایسے کریں گے، بڑا تو نہیں کر سکتے نا، رخ تو ایک ہی ہوتا ہے، میرا مکمل طور پر رخ جو ہے نا فقر والے کی طرف ہو چکا ہے، مرشد کی طرف ہو چکا ہے، اور میں پہنچا وانج جا کر کدائیں کہیں، میں کہیں کا کہیں جا پہنچا ہوں، میں نے مکمل طور، شرح اس کی یہ ہوگی، میں نے آپ کو بتا دیے، شرح اس کی یہ ہوگی کہ میں نے مکمل طور پر رخ فقر کی طرف کر لیا ہے، خوشبو والے کی طرف کر لیا ہے، اور میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پہنچا ہوں، میرا تو دماغ بھی کنٹرول میں نہیں۔ یہ جو اس کے نیچے شرح لکھی ہوئی میں وہ نہیں کر رہا، سمجھے نا؟ اب جن کو عشق ہو جاتا ہے، جن کی لگ جاتی ہے، کسی سے لگ جاتی ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، تیری کیویں اکھ لگ دی ہیں؟ عشق مشک نہ چھپے رہندے، یہ جو عشق تجھے ہو گیا ہے اور خوشبو، یہ کبھی چھپے نہیں رہتے، ظاہر تھی نہ تھائیں ہوں، اسی جہان میں ظاہر ہوں گے، اسی جہان میں لوگ دیکھیں گے، اسی دنیا میں لوگ دیکھیں گے، عشق اور مشک، عشق بھی مشک ہی ہوتا، خوشبو، مشک کہتے ہیں خوشبو کو، پرانے زمانے میں خوشبو پرفیوم تو وہ آئے نہیں تھے، وہ مشک ہوتا تھا، وہی خوشبو ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ عشق مشک نہ چھپے رہندے، ظاہر تھی نہ تھائیں ہوں، عشق اور خوشبو کبھی بھی چھپی نہیں رہتی، خوشبو بھی عشق ہی ہے، کبھی نہیں چھپی نہیں رہتی، اسی جہان میں یہیں پر ظاہر ہو جاتی ہے، یہیں پر لوگ دیکھ لیتے ہیں، یہ تو اللہ کا عاشق ہے۔ نا فقیر تنہ دا باہو،
तिन्हां दा उनका, तिन्हां दा उनका, जिन्हां लामकानी जाए हों, जिनके जिनके लामकानी लामकान जाई जगह। फ़कीर नाम तो उनका होता है जो जो लामकान में रहते हैं हर वक्त। फ़कीर नाम उनका होता है जो हर वक्त लामकान में रहते हैं। वैसे लुगत इसमें भी दी हुई है, मैंने शरह भी यहाँ दी है। ये मैं शरह मैं आपको बताया ना, मैं इसमें शरह नहीं कर रहा। ये आज का आखिरी है, 5वां बैत है, 5 ही इन्होंने कहा अपने करने। ये कलमे के बारे में है। मैंने पहले आपको बैत जो आज शुरू किया था पहला, ठीक है ना, ये इसमें कलमे के बारे में मैंने आपको बताया है कि ईमान जो कलमा पढ़ने के बाद ईमान है। यहाँ और चीज़ है, अंदर कलमा किल किल करदा, अंदर कलमा किल किल करदा, इश्क सिखाया कलमा। हमें कलमे ने अंदर बेचैन और बेसुकून कर रखा है। जब से इश्क ने हमें सही कलमा सिखाया, जब से इश्क ने हमारा कलमा दुरुस्त किया है, अंदर हमारे कलमे ने हमें बेचैन और बेसुकून कर रखा है। कल्ब से मुराद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 14 तबक कलमे दे अंदर, वो मैंने बयान किए थे पहली नशिस्त में। और वहाँ से लेकर नसूद तक और ज़मीन के अंदर तक जो 14 तबक कहते हैं ना, पूरी कायनात इसके अंदर है। और इंसान कायनात कबीर है, ये कायनात सगीर है। ये सगीर कायनात जो अल्लाह पाक ने बनाई हुई है वो इंसान के अंदर है। ये 14 तबक से ये मुराद है। कुरान किताबां इल्मा हूँ, कुरान भी अंदर है, किताबें सारी अंदर हैं, और सारा इल्म भी अंदर है। यानी कि कायनात इंसान के अंदर है, और कायनात में किताबें भी आ जाती हैं, कुरान भी आ जाता है, सारा इल्म भी आ जाता है, वो आपके अंदर ही है। जो इश्क में पड़ जाता है उसे हर बात समझ आ जाती है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं नया नया बैत हुआ तो मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती थी। पंजाबी में ऐसे पढ़ता जैसे बच्चे को दाखिल करा दें ना मौलाना साहब कुरान नादरा दाखिल कराने के लिए, वो पढ़ता है ना जैसे अरबी, तो ऐसे ही मैं पंजाबी पढ़ता था। ये मैं मुर्शिद के पास रहा हूँ तो मुझे ये पंजाबी समझ आई, वरना पंजाबी मुझे भी उस वक्त नहीं आती। और ख़ासकर ये पंजाबी, ये आज की पंजाबी नहीं है, ये आज से 350 साल पुरानी पंजाबी। बाहू कहते हैं काने कप के कलम बनाऊं, लिख न सकन कलमा हूं। जो इल्म हमने सीखा है, जो इल्म हमें इश्क से हासिल हुआ है, इल्म लदुन्नी, समझे हो ना? इल्म लदुन्नी के बारे में जानते हैं ना आप? एक जो इल्म आप यहाँ पढ़ते हैं, एक इल्म लदुन्नी या इल्म हजूरी जो अल्लाह पाक डायरेक्ट अता करता है, ठीक है। काने कप के कलम बनावन, आजकल के बच्चों को क्या पता काने कप के कलम किस तरह बनाई जाती है। सरकंडा होता था, उससे कलम ऐसे छीलते थे, फिर और दवात होती थी हमारी, एक दवात से वो हम तख्ती पर लिखते थे ऐसे। आजकल के बच्चों को तो वो कच्ची सी पेंसिल पकड़ा दी जाती है, तो लेड पेंसिल जिसे कहते हैं वो पकड़ा दी जाती, चलो लिखो जी। अब काने लगा, काने समझते हैं, सरकंडे होते हैं वो, खासकर दरियाओं के किनारे और नहर के किनारे उनमें से निकलता है, तो उसका गुद्दा भी खाते थे कभी बचपन में हम, तो उससे कलम बनाते हैं, फिर उसको डुबोते हैं, फिर लिखते हैं। वो कह रहे हैं काने कप के कलम बनावा, ये बड़ी बड़ी कलमें लिए फिरते हैं, कलमें हज़ारों की तादाद में बनाते हैं, लिख ना सकन कलमा। जो इल्म हमें इश्क की बदौलत हासिल हुआ है, वो इल्म तो ये कलमें लिख ही नहीं सकती, ये पेन लिख ही नहीं सकते, ये बाल पॉइंट लिख ही नहीं सकती, ये पॉइंटर लिख ही नहीं सकता, ठीक है। जिससे हम तवीज़ लिखते हैं, मेरे ख्याल इन्होंने पता हो वो कलम, वो काना भी वही है, लिखते हैं ना हम तवीज़, काने कप के कलम बनाए। फिर फरमांदन बाहू एक कलमा मैनू पीर पढ़ाया, जना रही अलमा हूँ। अलमा गम रंज, अलम से है ये, अलमा हूँ।
یہ کافیہ ردیف لایا ہوا ہے سلطان صاحب نے، کلمہ نون گنا کے ساتھ، علما، یہ کافیہ ملایا، اور ردیف تو ہوا ہے نا، کافیہ ملایا ہوا ہے۔ شاعری میں ایسے ہوتا ہے کافیہ ملانے کے لیے کچھ بھی ایسے کر دیتے، کچھ بھی ایسے کر دیتے، تو سارا نون گنا کے ساتھ ہے، علما علم۔ باہو یہ کلمہ مینو پیر پڑھایا، زنا نہ رہی علما ہو۔ ایک کلمہ تو ہمیں مرشد نے پڑھایا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی غم فکر نہیں رہا۔ عشق کا کلمہ ہمیں مرشد نے پڑھایا ہے، اور اس کے بعد کوئی ہمیں غم و رنج کوئی چیز نہیں رہی۔ کس کی؟ اگلے جہان کی۔ یہیں پر ہمیں تول رہا ہے، یہیں پر ہمارا حساب کتاب وہ کر رہا ہے لمحہ بلمحہ۔ جنہوں نے عشق کیا ہے انہیں پتہ ہے کہ حساب یہیں پہ ہوتا ہے، طبیعت یہیں پہ درست کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی پوچھنا ہو اس میں سے، اچھا میں اس کے بارے میں پڑھا دو، زبان سے کلمہ پڑھنا دنیا داروں کا کام ہے، تصدیق قلب کے ساتھ کلمہ پڑھنا مومنین کا کام ہے، اور کلمے کی تہ تک کنہ تک پہنچنا، اور کلمے کو ہر موجود میں دیکھنا، ہر چیز میں دیکھنا، یہ مقربین کا مقام ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔